अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। कल का दिन बहुत अहम तरीन दिन है हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्रेन मार्च की अनाउंसमेंट कर दी है। गो कि वो सिंध के अंदर ही है, कराची से लाड़काना तक। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। अगर अपने ही वोट बैंक के पास वापस जाना है तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। चाहिए तो ये था कि पंजाब तक आते या कराची से पिंडी तक कदम बढ़ाने की कोशिश की जाती तो उसका कोई इम्पैक्ट भी देखने को मिलता। और साथ ही कल नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की हेयरिंग है, कल उसकी तारीख भी कल ही है। कल बड़ा अहम फैसला जो है वो दिया जाएगा कि उनको ज़मानत मिलेगी कि नहीं, वो बाहर जा सकते हैं कि नहीं। गो के नैब इस हवाले से अपना दो टोक मौक़िफ़ दे चुकी है कि तमाम तर सहूलियात इधर मौजूद हैं विद इन पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान साहब भी अपना दो टोक पैगाम दे चुके हैं हिज़्ब इख्तिलाफ को। उनकी नज़र में अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एहतसाब से बचने की कोशिश कर रही है। आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ना मैं कानूनी एतबार से कोई इख्तियार रखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रास्ता दिया जा सके या मैं दे सकूँ, और ना ही मैं कोई NRO या ब्लैक मेलिंग का हिस्सा बनूँगा। उनका ये भी कहना था आज के बिलावल सिर्फ और सिर्फ नैब से खौफजदा हैं और कुछ नहीं। इसके साथ साथ हमने देखा कि दिन का आगाज़ हुआ, पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड्स एक बार फिर इस्लामाबाद में पाए गए। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नैयर बुखारी साहब और कायरा साहब ने बात की इस हवाले से कि ये हुकूमत जो कंटेनर्स ऑफ़र करती है, क्योंकि शाम गए एक बार फिर कंटेनर्स का जिक्र किया इमरान खान साहब ने कि अगर ये चढ़ना चाहते हैं तो कंटेनर्स हम फराहम करेंगे। लेकिन इतनी खौफजदा हुकूमत है जो बाड़ें लगाई हुई हैं और एक नहीं सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स हमारे सामने मौजूद हैं। उनका ये मानना था कि दावे बड़े बड़े हैं लेकिन फैसिलिटेशन जो है उसका पोल आज खुल के सामने आ गया है। मौजूद वो इधर इसलिए थे क्योंकि मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध की आज पेशी थी। पहली दफ़ा वो पेश हुए नैब के सामने, मुश्तरका JIT टीम के सामने। उनका क्या कहना था वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर मुद्दा क्या है, केस क्या है, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। जाली अकाउंट्स केस में आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब में पेश हुए। मुराद अली शाह से ठट्ठा शुगर मिल से मुतालिक पूछगछ की गई। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। JIT का वकील कहता है कि गलत कंक्लूजन है। मैंने तो अभी पहली बार आज अपीयर हुआ, मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म है कि उन्हें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन JIT बहुत कुछ देख रही है। JIT रिपोर्ट में मुराद अली शाह पर इल्जाम है कि फाइनेंस सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह ने ठट्ठा शुगर मिल्स इंतहाई कम तरीन बोली पर ओमनी ग्रुप को बेची। ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए मुराद अली शाह ने स्टेट बैंक के कवायदो ज़वाबित से हटकर ओमनी ग्रुप की फ्रंट कंपनियों को कर्ज दिया। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर। मुराद अली शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुँचाने के लिए 7.19 अरब की खतीर सब्सिडीज दी। मार्च 2015 से मार्च 2018 के दरमियान एक पावर प्लांट्स को कुल 2311 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जिसमें ओमनी ग्रुप की मलकियत 4 पावर कंपनियों को 68% हिस्सा दिया गया। और सिंध असेंबली में इस सब्सिडी के मुकाबले में कोई बिल भी नहीं लाया गया। ओमनी ग्रुप के लिए सिंध हुकूमत की तश्कील करदा इन पॉलिसियों का मकसद जरदारी ग्रुप को माली फायदा पहुँचाना था। ओमनी ग्रुप महज फ्रंट ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ओमनी ग्रुप की असल जो कह लीजिए कि जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं। एक अकाउंट को भी डिस्प्यूट नहीं किया गया ओमनी ग्रुप की तरफ से, ना ही ओमनी ग्रुप के करता धरता जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से। में सीरियस इश्यूज है जो पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं। हमारा फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। मेरा धोबी का बिल, नाश्ता का बिल पे JIT बन सकता है। अगर हिम्मत है तो एहसान एहसान को भी तलब करे। अगर हिम्मत है तो कलदल तंजीमें की क़यादत को तलब करे। अगर हिम्मत है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे JIT बना दे। एहतसाब की ये फुर्तियाँ हमने माजी में भी बहुत देखी, कभी सियासी इंतकाम के नाम पर और कभी एक पाई वसूली के बगैर अंजाम को पहुँचती रही। सवाल ये है कि हालिया एहतसाबी इकदामात भी अगर माजी की तरह जमा खर्च तक ही महदूद रहे तो फिर सैफुर रहमान के एहतसाब कमीशन और मौजूदा नैब की कार्रवाइयों में फर्क क्या होगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान,
डॉन न्यूज इस्लामाबाद। खुश आमदेद कहते हैं हम। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर कैट रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। उस्मान डार साहब खसूसी मुशीर हैं वजीर आजम के यूथ अफेयर्स पे, हमारे साथ मौजूद हैं। जमील सुमरो साहब, आप भी मुशीर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। एक छोटा सा वक्फा, फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। जमील सुमरो साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि कौम का 80,000 रुपया लगता है पर मिनट पार्लियामान के अंदर जब सब मौजूद होते हैं आप लोग, और वो 80,000 रुपया जो है पर मिनट ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जाया करती है अपने रोने धोने पे और अपने लीडरान के करप्शन छुपाने के हवाले से। गो के बिलावल साहब ने कहा फोकस अवाम के इश्यूज पे होना चाहिए, बात तो यही इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। सो ये हु इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन सर? महर शुक्रिया। इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठकर भी अपोजिशन लीडर की तरह बात करते हैं। आपने देखा है, पूरी कौम ने देखा है, मीडिया वाज़े तौर पर देख चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन इश्यूज़ को सबवर्ट करता है, कौन लोग हैं जो पार्लियामान को नहीं चलने देते। अपोजिशन ने हमेशा जो है डे वन से, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनको कहा था कि अगर आप इश्यूज़ पे, हम इश्यूज पे आप ट्रेन मार्च कौन से इशू पे निकाल रहे हैं सर? महंगाई पे, गैस पे, किस चीज पे? ट्रेन मार्च नहीं, ट्रेन मार्च है ही नहीं। ये जो मीडिया पहले तो हुकूमती वज़रा की तरफ से आया कि जी ये ट्रेन मार्च कर रहे हैं। ट्रेन मार्च क्या नहीं है फिर ये? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि सखर मोहनजोदड़ो पे तो PI की फ्लाइट चलती नहीं है, वहाँ तो वो एयरपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया है। सखर एयरपोर्ट भी बंद है, वहाँ पर भी जो है एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया गया है। तो दो तरीके थे, या तो चेयरमैन साहब नहीं, मेरा आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से इशू नहीं है। आप बेशक टुर के जाएं, हवा में उड़ के जाएं, ट्रेनों में जाएं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो कोई मसला नहीं है। सवाल ये है कि क्यों, किस इशू पे? मैं वही कह रहा हूँ, 4 अप्रैल के लिए वहां पे जाना है, 4 अप्रैल बनाने के लिए वहां पे जाना है। तो वहां पे जब 4 अप्रैल के लिए चेयरमैन साहब निकल रहे हैं यहां से और बाय ट्रेन उन्होंने फैसला किया कि मैंने बाय ट्रेन जाना है, तो फिर पार्टी ने कहा कि जी अगर आप बाय रोड भी जाएंगे तो इस्तकबाल होंगे, बाय ट्रेन भी जाएंगे तो आपके लिए वहां पे इस्तकबाल होंगे। तो ठीक है, तो वो इस्तकबाल होंगे। ट्रेन मार्च जब हमें करनी पड़ी ना तो हम करके दिखाएंगे। ओके, आज कायरा साहब ने ये कहा कि अगर रियासत चाहेगी कि झगड़ा करना है, चाहती है अगर झगड़ा करना है तो बिस्मिल्लाह, ये तजर्बा भी करके देख लीजिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये जो बैठ के वहां पे कह रहे हैं कि जी आपको कंटेनर चाहिए तो मैं आपको कंटेनर दे देता हूं, तो ये किसी भी समझदार इंसान की जो वजीर आजम के मनसब पर हो उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपोजिशन को ये कहे, प्रोवोक करे कि आए जी, आए मुझसे लड़े। मतलब ये कोई वजीर आजम नहीं कहता। इनका हमने 120 दिन का या 200 दिन का हमने धरना देखा। अच्छा, सो एक सेकंड, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। मैं डार से 2 सवाल कर लूं सर। आप कंटेनर भी ऑफर करते हैं, आप कहते हैं हम फैसिलिटेट भी करेंगे, फिर बाड़े भी लगाते हैं, जमहूरियत है ना, कोट एंड कोट। कायरा साहब एंड नैयर बुखारी साहब सैकड़ों पुलिस अफसरान भी उधर जमा कर देते हैं 4 लोगों के आने के लिए। देखिए मैं तो अभी सोमरो साहब को सुन रहा था और मैं समझता हूँ कि खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अंदर क्लैरिटी नहीं है।
ایک تو مارچ کے حوالے سے بہت کنفیوز ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں 4 اپریل کو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں تو آج بڑا سرپرائز ہوا جب میں نے ان کا سارا روٹ دیکھا کراچی سے, پھر وہ لاڑکانہ جا کے ختم کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ڈیتھ اینیورسری کے لیے کہہ رہے ہیں نا, تو لیکن اتنا ارلی شروع کرنا کوئی 10,000 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے کہ انہوں نے 10 دن پہلے شروع کرنا ہے اور آرام سے جانا ہے. میرا خیال ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہی مارچ کرنے کے موڈ میں. فی الحال وہ چاہتے ہیں کہ میری اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک ہو. لیکن ایک چیز جو میرے لیے شاکنگ ہے, وہ بلاول بھٹو جو خود کو ایک فیوچر میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے رول میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں عوامی ایشوز پہ بات کرنی ہے, سیریس ایشوز پہ بات کرنی ہے. اور میں حیران ہوں, ان کی نظر میں کرپشن جو ہے نہ وہ پاکستان کی عوام کا ایشو ہے نہ ہی وہ سیریس ایشو ہے. اگر ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں, منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں, پرائم منسٹر اس کے اوپر 2 ٹوک بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ایشو ہی نہیں ہے, اس کو تو چھوڑ ہی دیں, اور چل کے وہاں جو پھر جس طرح کا یہ مچھلی منڈی والا ماحول بنا دیتے ہیں پارلیمنٹ میں, تاکہ کسی طریقے سے بھی ہم کرپشن اور منی لانڈرنگ چارجز سے عوام کی اور میڈیا کی نظر ہٹا سکیں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے, یہ کیسز ہماری گورنمنٹ آپ خوفزدہ ہے کہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جائے؟ اگر ہم خوفزدہ ہوں تو ان کو کنٹینر دے رہے ہوں, ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ شوق پورا کر لیں. دیکھیں عوام نکلتی ہے ایک نظریے کے ساری اپوزیشن چڑھ گئی نا, آپ کو ہمارا دیکھیں ہمارا ماننا ہے کہ جو ٹرینیں, بسیں, جیلیں ایک نظریے کے پیچھے بھری جاتی ہیں. کیا نظریہ یہ لے کے آ رہے ہیں؟ کرپشن کی آپ نے بات کی. مجھے سومرو صاحب ایک بات بتائیے گا, ایک تو گو کے فواد چودھری صاحب ابو بچاؤ مہم اور تحریک سے کہہ رہے ہیں, مگر کیونکہ نظریے کی بات کی ابھی ڈار صاحب نے, تو تعجب ہوا. یہ کہہ رہی ہے, خود ڈار صاحب نے بھی کہا کہ مستقبل کے وزیر اعظم آپ کی جماعت بھی انہیں دیکھتی ہے, تو لفظوں کا چناؤ اتنی اہمیت رکھتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ "Screw you and your narrative" یہ زیب دیتا ہے سر ایک نیشنل لیڈر کو, "Screw you and your narrative"؟ اس کو تو آسان اردو میں بھی کہا جائے تو بھاڑ میں جاؤ, مگر اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ انگریزی میں. بھاڑ میں جاؤ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور جو ہے حکومت جو کچھ ان کے لٹرل ٹرانسلیشن نہیں ہے بھاڑ میں جاؤ سر, لٹرل ٹرانسلیشن تو میں آن ایئر کہہ ہی نہیں سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کے برابر بھی نہیں آ سکتے, بالکل برابر بھی نہیں آ سکتے. یہ جو کہتے ہیں کہ ابو بچاؤ مہم ہے, ہر غیرت مند بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہر غیرت مند بیٹے کو اپنے باپ کی ڈھال بننی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جب جنرل ضیاء نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, جب اس نے الیکشن ملتوی کیے تھے, تو اس وقت کیا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخابات. وہ احتساب جس میں قائد عوام کو شہید کر دیا گیا وہ اب تک شروع ہوئے. پھر جب بی بی صاحبہ اقتدار میں آئیں تو ان کی پہلی حکومت کس پہ ہٹائی گئی؟ کرپشن پہ. انہوں نے وہ کرپشن کے سارے الزامات وہ بی بی صاحبہ پہ تھے, اور صدر زرداری جو ہے وہ جیل میں تھے. یہ سارا 30 سال کا گند جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. نیب کس نے بنایا؟ نیب کس وجہ سے بنا؟ سر آپ کے پاس موقع تھا نا, نیب کے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ باقی نازک ہے یہ ابھی سسٹم, جس طرح قائرہ صاحب اور نیر بخاری بھی کہہ رہے تھے فریجائل سسٹم ہے, اور یہ وفاق صوبوں کو کمزور کر رہی ہے. یہ سندھ کارڈ یا چھوٹے صوبوں کا کارڈ تو نہیں کھیلا جا رہا سر. اگر کوئی بلوچستان کی بات کرے تو وفاق کو سننا چاہیے. اگر کوئی جو ہے پختونخوا سے کوئی تحریک اٹھے تو کہا جائے کہ اس کو سنا جائے. اگر سندھ سے کوئی آواز اٹھے تو وہ سندھ کارڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسکرینوں پہ چل رہا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کو نیب نے طلب کر لیا. جب چیئرمین بلاول بھٹو یہ کہتا ہے کہ FIR کاٹی گئی کراچی میں, کیس ہے کراچی کا, بینک اکاؤنٹس ہیں کراچی کے, ہر چیز جو ہے جو ملزم جن کو آپ کہتے ہو وہ ملزم کراچی کے. پنڈی میں کیس کیوں چلے ہیں؟ ڈار صاحب مسکرا رہے ہیں. KPK کے جو ہے وزیر اعلیٰ, ان پہ پچھلے پہ بھی اور اس پہ بھی ان پہ الزامات ہیں. ان کو کہیں کہ ان کا جو ہے کوئٹہ میں جو ہے وہ کیس چلے یا کراچی میں چلے. جو قانون میرے لیے ہے وہ قانون سب کے لیے ہو نا.
جو قانون میرے لیے ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے بھی ہو, جو قانون سندھ کے سیاستدان کے لیے ہے وہ کے پی کے سیاستدان کے لیے بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا کیس مضبوط ہے, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قانونی جنگ جیت سکتے ہیں, دو جے آئی ٹی بنی ہے, دیکھیں کچھ حقائق ہیں ان سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. دو جے آئی ٹی بنی, ایک پناما کی جے آئی ٹی بنی, ایک ان کی جے آئی ٹی. دونوں جے آئی ٹی میں سپریم کورٹ کے آپ دیکھ لیں, وہاں باقاعدہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کے جو ممبران انہیں تھریٹ کیا گیا ہے, ان کی فیملیز کو, ان کو. جب جے آئی ٹی کے ممبران کو یہ لوگ تھریٹ کریں اور اس کے بعد سن لیں, اور دوسرا یہ جو آپ نے ان کا ٹریلر دیکھا ہے چند روز قبل جب ان کی پیشی تھی, پنجاب میں یہ حال ہے, راول پنڈی میں یہ جیالے لے کے چڑھائی کر دی انہوں نے نیب پہ, تو سندھ کے اندر جہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں یہ کیا کرتے, میں قوم کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں اور سومرو صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ پھر سندھ اور کراچی میں کیا کرتے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے تھے غیرت مند بیٹا, دیکھیں اس قوم کا جو بھی غیرت مند بیٹا وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ اس کی غیرت کا تقاضا یہ ضرور ہوگا کہ وہ اپنے والد سے پوچھے یہ ایسٹ بیانڈ مین کا کیس ہے, یہ اربوں روپے آئے کہاں سے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے اربوں روپے کہاں سے ہیں, کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بجائے کہ یہ جواب دیں, قوم سننا چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری نے اربوں روپے بنائے کہاں سے ہیں. انکلوڈ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے مس کر دیا یہ سومرو کہہ رہے تھے کہ غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے. ہم نے مثال دی گو کہ آپ جانتے ہیں جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, پری اسلام ڈیز ہوں, اسلام تو پھیلا ہی اس طرح کہ بھائی اگینسٹ بھائی, بیٹا اگینسٹ فادر, سب جنگ میں اترے, ایک دوسرے کا سامنا کیا, حق اور سچ کا علم بلند کیا اور کھڑے ہو گئے اس کے اوپر. تو یہ نئی ڈیفینیشن بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دینا چاہتے کہ بھئی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح ہو غلط ہو, صاف ہو شفاف ہو یا کرپٹ ہو, آپ نے کھڑے ہونا ہے. جی بالکل, مگر سر سوال یہی اٹھتا ہے کیونکہ وہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے تو پاکستان کو ہونا, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, غیرت کا تقاضا یہ ہے ہر بیٹے کے اوپر. سر ابھی سیٹرڈے کو 23 مارچ کو کچھ آپ کے کارکنان نکلے, بڑے گلے شکوے ہوئے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا نہیں اپنی جماعت کا فلیگ بلند کیا, کہا گیا مارچ کرو, کوٹ لکھپت جیل جاؤ. یہ پیرلل مہمز کیوں چل رہی ہیں, یہ نئی قسم کی ڈیفینیشنز ہم کیوں دیکھ رہے ہیں, ہم ان بڑے ڈیز بڑے دنوں پہ اکٹھے کیوں نہیں ہیں ہم سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ دعوت کا. دیکھیں میں دو باتیں اور میں بڑا مختصر طریقے سے دونوں کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غیرت مند بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا, تھوڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے. پھر آپ نے ان اسلاف کی اور ہماری جو تاریخ کے وہ روشن چہرے ہیں اور وہ بابرکت ہستیاں ہیں جن کا نام آپ نے لیے. میں اس کا بڑا سمپل سی بات آپ کو بتاؤں گا کہ غیرت کا تقاضا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو. اگر باپ حق اور سچ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہو, اور اگر وہ حق اور سچ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت کے تقاضے نہیں ہیں. اس کو کسی سے لنک مت کیجئے گا کہ میں یہ کہوں کہ بلاول صاحب کھڑے ہیں یا انہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کو کرنے دیں. اس وقت جو بدقسمتی سے ہمارے اس وقت جو حکمران اس وقت سو کالڈ موجود ہیں پاکستان میں, جو حکمرانی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ بیڑا اپنے سر لیا ہوا ہے. ایک منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جناب اور وہ کام کر رہا ہے, پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. تو میری ان سے گزارش یہ ہے, بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پھر آپ ان اداروں کو کام کرنے دیں, نیب کو بھی کام کرنے دیں, اداروں کو کام کرنے دیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے, چوری کیا, وہ پکڑا جائے گا. کرپشن اور چوری کے الزامات آپ کے وزراء کے اوپر بھی ہیں جو آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. اگر آپ اتنے ہی بڑے عادل ہیں, نوشروان ہیں اور عدل کی زنجیر آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر ٹانگی ہوئی ہے, تو پھر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں. ابھی علیم خان صاحب کو پکڑایا گیا ہے, وہ پکڑے گئے ہیں, جو بھی ہے خرچے کرنے کے باوجود انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا. میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ چیخیں جو آپ کہتے ہیں نا نکلیں گی, ان کی نکل رہی ہیں, ان کی نکل رہی ہیں, وہ تھوڑا زبان بھی بہتر استعمال کریں. اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, چیخیں عوام کی آپ لوگ نکلوا رہے ہیں. یہ عوام کی جو چیخیں آپ نکلوا رہے ہیں نا, ان تمام موضوعات سے اپنا دامن بچانے کے لیے بھی یہ ساری گفتگو ہوتی ہے جو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں اور ان کے وزراء فرماتے ہیں. لہٰذا کسی کو چور ڈاکو آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا, عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا جی کہ کوئی مختلف دو تحریکیں چل رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ابھی انڈیا کی جو ساتھ ہماری جو 50 آزمائی ہوئی, پاکستان
پوری دنیا میں, پوری اسلامی برادری میں فخر سے سر اٹھا کے الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی ملک ہیں. اس کا سر بھی نواز شریف کے سر ہے. اللہ کا شکر ہے, جس دور سے وہ شروع ہوا وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے دور میں وہ منصوبہ کمپلیٹ ہوا اور ہم نے وہ ایٹمی دھماکے کیے. اس شخص کے بھی اس قوم اور اس ملک کے لیے اس کے کچھ کارنامے ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 23 مارچ کو منع کیا گیا تھا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہ کسی نے وہاں پہ کوٹ لکھپت کے اوپر جمع نہیں ہونا. یہ بالکل میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی اس کے اوپر ٹویٹس موجود ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے واضح احکامات موجود ہیں. اسلام آباد سے اگر میں نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کال نہیں تھی. باقاعدہ میں نے پوچھا لاہور, انہوں نے کہا جی کوئی کال نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں گئے. اوکے, میں ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لے لوں. اب وقفے کے جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگ کلیئر ہیں کہ حکومتی پالیسی ہے کیا بینگ اپوزیشن؟ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, قریشی از دا نیو ڈار, ہر کام کے لیے ان کو فائر بریگیڈنگ کے لیے آگے رکھا ہوا ہے. چاہے کانسٹیٹیوشنل ضروریات پوری کرنی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ممبران کے حوالے سے تو وہ آگے ہیں, نیب کے اوپر ایک اجلاس بلانا ہے تو ان کو آگے کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں فواد چودھری ہیں, شیخ رشید ہیں, وہ ان کی ایک اگریسو, ہاکش اور للکارنے والی پالیسی ہے. سو حکومت کی پالیسی کیا ہے اس قریشی دا نیو ڈار؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. طارق فضل چودھری صاحب, میں نے جس طرح کہا وقفے سے پہلے, قریشی سیمز ٹو بی دا نیو ڈار. کوئی 36 اسٹینڈنگ کمیٹیز کہہ رہی ہوں, کمیٹیز کا حصہ تو آپ کی حکومت نے بھی ڈار صاحب کو بنایا ہوا تھا, آگے رکھا ہوا تھا. قریشی صاحب بھی اسی طرح کی فائر بریگیڈنگ کر رہے ہیں. جو لیگلی باؤنڈ تھے کانسٹیٹیوشنلی وزیر اعظم صاحب کے, وہ گفت و شنید کریں, 3 نام جو ہیں اس کے اوپر کنسنسس فارم کریں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, نہیں کرنا پرائم منسٹر صاحب نے. اب پارلیمانی کمیٹی بھی بیٹھے گی, نام بھی اب آگے فارورڈ ہوں گے. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی قریشی صاحب کو آگے کیا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی یہ گیپ برج کرنے کے لیے اگر ذرا سا زیادہ پازیٹیو ہو جائیں یا پہل کریں جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہیں عمران خان صاحب کی, تو بہتر ہوگا یا معاملات تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جو حکومت کا اس وقت رویہ ہے وہ رویہ ان کا بالکل وہی ہے کہ جس طرح وہ اپوزیشن میں تھے اور اس وقت ان کے جو تانا زنی اور جو کوسنے دینے اور جو ایک اگریشن اور ایک سو کالڈ اینگر, ان کا رویہ ابھی بھی حکومت کا وہی ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم حکومت میں لے آئے ہیں. قریشی صاحب تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں سر, وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جانے کو تیار ہوں. دیکھیں جی, مہربانی ہے ان کی, اگر ان میں اتنا کوئی کسی نے انہیں اگر یہ بات سمجھائی ہے یا جس طرح بھی ان کے دماغ میں آئی ہے, ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے تو حکومت کے بہت سارے معتبرین جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ اس لیے نہیں ملاتے کہ ان میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہ اپنی وہ کہتے ہیں مودی سے ملا لوں گا, ان سے نہیں. آپ کی کابینہ میں آدھے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ پکڑے گئے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, the buck stops at the PM. وزیر اعظم کو یہ پہل کرنی ہوگی. بالکل, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہوش سے, تدبر سے, فہم و فراست سے, صبر سے. سر, اس سے پہلے میں آگے بڑھوں, ایک اور بڑی زبردست قسم کی مماثلت ہمیں آج دیکھنے میں ملی. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ وہ دور ختم ہو گیا جب صرف چھوٹوں کو پکڑا جاتا تھا, بڑے بڑے مگرمچھوں کو بھی پکڑا جائے گا. یہی بات دہرائی گئی سپریم کورٹ میں آج مشرف کے کیس پہ. چیف جسٹس آف پاکستان کھوسا صاحب نے کہا کہ اب جو بھی ہو جائے 1 اپریل تک اس کیس کو نمٹائیں گے. اب کوئی چھوٹا بڑا نہیں قانون اس کا لحاظ کرتا, قانون سب سے بالا تر ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر اگر بڑوں کی بات ہے تو یہ حکومت سنجیدہ ہے؟ مشرف بڑی چیز ہے سر, ان کا کیس بھی نمٹانے کے حوالے سے. دیکھیں, یہ خوش آئند ہے, اور میں نے جیسے اس سے پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں اگر آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں, قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ, یعنی وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ اپنی گفتگو سے اور آپ کے وزراء اپنی تانا زنی سے پھر انڈرمائن نہ کریں, اداروں کو انڈرمائن نہ کریں, عدالتوں کو انڈرمائن نہ کریں. اگر یہ ایک ماحول پیدا ہوا ہے کہ ادارے اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں تو آپ انہیں اپنے کام کرنے دیں. آپ اپنا جو جب درس یا بھاشن آپ دیتے ہیں تو آپ گویا ان اداروں کی سینٹیٹی پہ, ان کی آزادی پہ, ان کی انٹیگریٹی پہ. آپ ایک زبان میں کہہ رہے ہیں ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں تو کرنے دیں, پھر آپ ساری حزب اختلاف اکٹھے ہو کر کہہ رہی ہے کہ حکومت کرا رہی ہے سارے کام, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کو اللہ پوچھے گا.
دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یہ ایک بیان دیتے ہیں, اگلے دن نیب کوئی کارروائی کرتا ہے, تو یقیناً پھر اپوزیشن ہے تو یہی کہنا ہے کہ کیا آپ نیب کے ترجمان ہیں یا نیب کو آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں نہیں ڈار صاحب ہم تو کچھ نہیں کر رہے. آپ کا کیا کام ہے؟ ادارے کریں, عدالتیں سنیں, جے آئی ٹیز بنیں, نیب ان تمام انویسٹیگیشنز میں دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہماری جماعت نے 21-22 سال احتساب کے لیے ایک جنگ لڑی ہے اس ملک میں. ہم احتساب کا نعرہ لے کے آئے ہیں. دو چیزیں دیکھیں, دو چیزیں انہیں کلیئر کر دیتے ہیں. احتساب کا عمل کراس دا بورڈ جاری رہے گا, کراس دا بورڈ, کسی بھی پارٹی سے کسی کا شخص ہے. اگر کل ان کو اور دوسرا جی چودھری صاحب ایک سوال چھوٹا سا دوسرا سن تو لے نا بھائی جان, اگلے کا بھی سن لیں, اگلا بھی سن لیں نا. ہمارے دور میں تو کوئی یہ کیس بھی نہیں بنا. وہ کون سا احتساب کا نعرہ اور کون سا احتساب آپ کر رہے ہیں؟ مقدمے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں, احتساب ادارے کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا احتساب کے نام کے اوپر سوائے ہم نے پولیٹیکل انٹرفیرنس روکی ہے. طارق فضل چوئی صاحب, ہم نے پولیٹیکل انٹرفیرنس روکی ہے جو اداروں میں آپ کے وقت ہو رہی تھی. آپ آپس میں مکمکا کر لے تھے, نورا کشتی آپ لوگ کھیلتے تھے. دیکھیں دوسرا جو چورا چکاری کا پیسہ ہے وہ بھی ریکور کریں گے. ایک طرف تو پھر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو احتساب بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ادارے یہ کیسز سارے پرانے بنے ہوئے, یہ آپ کے بیانات میں بتا رہا ہوں جو آپ لوگ آگے ٹی وی پہ دیتے ہیں کہ کیسز پرانے ہیں, ادارے آزاد ہیں. تو موجودہ گورنمنٹ ہم نے میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کر دیا ہے. نیب آج ایک آزاد ادارہ, اس سے زیادہ کیا دلیل دے سکتا ہوں کہ ہمارے سینئر وزیر علیم خان صاحب آج نیب کی حراست میں ہیں, بابا روان صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں نا کوئی ایک وزیر ذرا, طارق فضل چوئی صاحب بتا دیں, رانا مشہور صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے, آپ نے کیا اپنے وزیر کو ہٹایا؟ کیا آپ نے نیب کو ان کو خلاف کیسز کرنے دیے؟ یہی حال پیپلز پارٹی والوں کا. مراد علی شاہ صاحب جے آئی ٹی کی رپورٹ میں دیکھیں, میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کیا اس ملک میں باقی احتساب پھر سب کے لیے ہوگا, مشرف کو واپس لایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو کوئی کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا سر. دیکھیں جو بھی اس کا طریقہ میں نے کار ہے شیخ واپس رشید لانے صاحب کا. سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ہم سومرو صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھاری پتھر ہم نہیں اٹھاتے, ہمارے پاس اور بڑے کام ہے کرنے کو. یعنی کہ کون ٹکر لے, پھر ادارہ جاتی ٹکر لے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں مشرف پر ایک کیس نہیں ہے, مشرف پر بی بی صاحبہ کے قتل کا کیس ہے, مشرف پر ٹریزن کا کیس ہے. تو بھیجنے والے کون ہیں سومرو صاحب؟ یہ کہہ دیں ان کو, طارق فضل چوئی صاحب نے بھیجا تھا, غداری انہی کی جماعت نے انہیں باہر بھیجا تھا. غداری کا کیس نہیں ہے, چودھری نثار نے, چوئی نثار نہیں, اب اس پہ ڈالتے ہیں. آپ چودھری نثار میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے گئے تھے, طارق فضل چوئی صاحب بھی شامل ہیں اس ڈیسیژن میں. اب یہ مشرف کر رہے ہیں اس ملک میں. میں نے کہا آپ معصوم آدمی ہیں, آپ ان باتوں میں نہ پڑھیں, چھوڑیں انہیں. نون لیگ کے لیے جو ہے نا چودھری نثار ہی تھا. دیکھیں میں اپنے دوستوں سے بات یہ کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. وزیر اعظم کی ہر دوسری تیسری تقریر میں یہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کو پکڑو, چھوٹوں کو چھوڑ دو. یہ سندھ میں آئے آپ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ میونسپلٹی اور ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کے خلاف جو ہے نیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے کسی صوبے میں. یہ دیکھیں نیب چھوٹے چھوٹے آفیسر 10 سال یہ دونوں جماعتیں نہیں, نیب بلا رہی ہے, ان کو موقع ملا. نیب ان کو تب کالا قانون نہیں لگا جو آج پچھلے 6 ماہ میں لگ رہا ہے. دیکھیں میں اپنے دوستوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حالات کچھ بھی ہوں لیکن ہم سب جماعتوں کا انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ ہونا چاہیے, پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہے. اس لیے اگر نیب کے اندر کمزوریاں آئیں مل کے دور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کل تاریخ لگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی, ان کی ضمانت اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ نیب کی ریکویسٹ پہ ان کا نام بھی ای سی ایل سے ہٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں جی, ہم پور امید ہیں کہ میاں صاحب کی جو اس وقت ان کی جو بیماری کی صورتحال ہے اس حوالے سے انشاءاللہ میرٹ پہ انہیں ضمانت دی جائے گی. اس کے لیے بہت پور امید ہے. اس کے بعد نیب کیا کرتا ہے, حکومت کیا کرتی ہے, یا ہمیں
ECL سے ان کا نام اور اگر گاڈ فوربڈ نہ دی جائے, عدالتوں کا کتنا سہارا اگر ضمانت نہ ملی تو پھر کیا لاہے عمل ہے جماعت کا؟ دیکھیں جماعت کا پھر ادھر سے کہیں سے علاج کرا لیں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی عدالتوں سے لڑائی تو نہیں کرنی, اس کے بعد کا لائے عمل وہی ہوگا جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں, اس کے تحت ہم لا آف دا لینڈ کے مطابق اپنا راستہ آگے دیکھیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, پھر ایک نئی تحریک چلائیں گے. یہ مجھے کیوں نہیں نکالا, پہلے کہا تھا مجھے کیوں نکالا, اب یہ کہیں گے کیوں نہیں نکالا. بہت بہت شکریہ. آخر میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک بڑا اہم فیصلہ حکومت وقت کرنا چاہ رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, اس کو زیادہ اٹانومی دینے کے حوالے سے, اس کو مضبوط, ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل ایک سینٹرل بینک بنانے کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ضروری کام اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ حال ہی میں ایک JIT ہم نے دیکھی, سمٹ بینک, سندھ بینک کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کس طرح اربوں روپے کے لونز دیے گئے, کس طرح بینکس بنائے گئے. آپ کو ایک مختصراً ایک تاریخ بتا دوں, اکتوبر 2007 کے اندر عارف حبیب سیکیورٹیز لمیٹڈ نے اسکیم آف امالگمیشن کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو سیٹ کی تھی, جس نے پاکستان آپریشنز آف روپالی بینک لمیٹڈ اپنا لیے, اختیار کیے. پھر حبیب بینک, عارف حبیب بینک بن گیا. پھر 31 مارچ 2010 کو سرور انویسٹمنٹس لمیٹڈ ایک موریشس بیس انویسٹمنٹ فرم ہے, اس نے 59.4% سٹیکس عارف حبیب بینک لمیٹڈ میں لے لیے, اور اس کے ساتھ ہی 18 اگست 2010 کو عارف حبیب بینک کو ری برانڈ کر دیا گیا ایز سمٹ بینک. سمٹ بینک کی پیرنٹ کمپنی جو ہے سرور انویسٹمنٹ لمیٹڈ, یہ لیٹر اس نے میجورٹی شیئرز لیے مائی بینک لمیٹڈ کے بھی, ایٹلس بینک لمیٹڈ کے بھی, مزید آپریشنز اور بڑھا دیے اس نے. اور کیوں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعجب ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس آف شور کمپنی جو یہ اون کرتی تھی سمٹ بینک, جو ایک گڑھ تھا اس منی لانڈرنگ کے پوری کی پوری سائیکل کے اندر, کوئی علم نہیں تھا کہ بھئی کون اون کرتا ہے اسے, اس کا پیچھے کون ہے, یہ فرنٹ بینک بنا ہوا ہے کچھ سیاسی شخصیات کا, وہ کون ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر بینکنگ بہت سینسٹیو اور کرٹیکل سیکٹر ہے جو کہ ہے, ہماری معیشت بھی کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. آپ FATF کا بھی دیکھ رہے ہیں, ایون ٹیررسٹ یوز دا بینکنگ سسٹم. اگر بینکنگ ریفارمز ہم اس ملک میں نہ لائیں, اس کے اوپر بھی حکومت کو غور و فکر کرنی چاہیے, اور سینٹرل بینک کو بھی, اور اس کے اندر جو شخصیات موجود ہیں جنہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا یا نظر انداز کیا, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تبھی کہا جا سکتا ہے کوئی مثبت قدم ہے آگے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.